नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमी सुल्तानिक आमीन या रब्बुल आलमीन। पारा नंबर 6। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौली इल्ला मा ज़ुलिमा। हर इंसान के अंदर कमी, कोताही, खामी और गलती पाई जाती है। जब हमें किसी के अंदर कोई गलती नजर आए तो अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं कि हम उसकी गलती को उछालें, लोगों में बदनाम करें और हर मजलिस में उसकी बुराइयों पर तबसरे करते फिरें। जब हमें किसी के अंदर कोई खामी या कोई बुराई नजर आए तो हमें चाहिए कि हम उसको नसीहत करें, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करें। नसीहत करने के दो तरीके हो सकते हैं, सबके सामने और तन्हाई में। ये दो तरीके हैं जिनसे हम नसीहत कर सकते हैं दूसरे को। सबके सामने अगर नसीहत करनी हो तो नाम लिए बगैर उमूमी अंदाज में करनी चाहिए, ताकि दूसरे शख्स को बदनामी का उसको जो बदनामी का अंदेशा भी ना हो, और फिर उसको क्या करें, तन्हाई में भी करें, ताकि दूसरों के सामने उसकी इज्जत पामाल ना हो। अल्लाह ताला ने हमारा दीन जो दीन इस्लाम है, और वो इस्लाम जो है हमारा दीन सलामती वाला है। ये बहुत खूबसूरत दीन है। इसमें हमें कुछ हुर्मतों का पास रखने का कहा है। अल्लाह ताला ने जो शरीयत हमें दी है, इसके कुछ मकासद हैं जिनको मकासद शरीयत कहा जाता है। और शरीयत के जितने भी अहकामात हैं, कल हमने शरीयत के ज़ाब्ते पढ़े थे पिछले बारे में, ये जितने भी कायदे हैं उनके कुछ मकासद हैं। यानी जो कानून दिए गए हैं, ये क्यों कानून दिए गए हैं, ये ऐसे ही नहीं कानून बना दिए। यानी इनके कुछ मकसद हैं, इनकी कुछ वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये अहकामात हमें दिए गए हैं। कुछ काम करने को कहे गए हैं और कुछ काम जो है वो उनसे रोका गया है। उनमें सबसे उनमें से एक इज्जत की हिफाजत, नस्ब की हिफाजत, जान की हिफाजत, माल की हिफाजत, दीन की हिफाजत, और यानी इंसान की इज्जत और अजमत की हिफाजत हमारे दीन ने हम पर लाजिम की है। खुसूसन मोमिन की इज्जत जो है वो लाजिम की है। इसलिए इसको बदनाम नहीं करना, ताना नहीं देना, गीबत नहीं करनी चाहिए, चुगली, इसके खिलाफ बुरी बातें मशहूर करना नापसंदीदा है। जान की हिफाजत बहुत जरूरी है। कत्ल के बारे में हमने पढ़ा। फिर इसी तरह दीन की हिफाजत, पूरा दीन हमें दे दिया गया है और ऐसी चीजों से हमें रोका गया है कि हम जो है वो दीन से दूर ना हो। यानी शैतान की बंदगी और पैरवी ना करें, बल्कि उससे बचें। हस्ब और नस्ब की हिफाजत, और उस हस्ब और नस्ब की हिफाजत तो को और जिना को हराम करार दिया। हस्ब और नस्ब की हिफाजत और जिना को हराम करार दिया। तो ये अपनी जात के अंदर बजाते खुद एक पूरा मजमून है। खुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने जितनी भी हुर्मतों की पाबंदी हम पर रखी है, वो दरअसल हमारे ही फायदे के लिए है। इन्हीं हुर्मतों में से एक हुर्मत अल्लाह के बंदों की इज्जत और अस्मत की हिफाजत करना है। और फिर ये भी है कि अल्लाह सुब्हान व तआला बंदों को दिन रात माफ करता रहता है। तो अल्लाह ताला अपने बंदों से क्या चाहते हैं कि वो भी एक दूसरे को माफ करते रहें, क्योंकि बाज औकात गलती किसी की होती है और वो शख्स किसी की ज्यादती का यानी गलती किसी की होती है और वो शख्स किसी से और से ज्यादती कर रहा होता है, लेकिन बाज औकात वो शख्स आपके साथ ज्यादती कर रहा होता है, तो इसमें माफ करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह को ये बात पसंद नहीं कि कोई आदमी बुरी बात जुबान से निकाले, इल्ला के किसी पर जुल्म। तो ऐसी सूरत में मजलूम जब बताएगा तो उसके साथ क्या ज्यादती हुई है या इंसाफ का मुतालिब होगा, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर गुजरने वाले हादसे,
صدمے یا اس کے ساتھ جو کوئی برائی کا ذکر کرنا تو پڑے گا. تو اس صورت میں انسان کو منہ سے کچھ باتیں نکالنی پڑیں گی، تو عمومی طور پر جو نکالی نہیں جاتی، لیکن کیا ہے کہ اس کو بتانے کے لیے تو اپنے منہ پر چیزیں لانی پڑیں گی. تو وہ باتیں بھی لانی پڑیں گی جن کا نکالا جانا اللہ کو پسند نہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے اور سننے والا ہے. دو صفات کا ذکر آ رہا ہے، سمیعن علیما، سننے والا اور جاننے والا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے ظلم کی داستانیں سناتے سناتے حد سے بڑھ جاؤ اور دوسروں پر ظلم کر بیٹھو، یعنی ابھی تو تم مظلوم ہو، کہیں ظالموں کی صف میں شامل نہ ہو جانا. اللہ سارے حالات و واقعات کو جانتا ہے جو تم پر گزرے اور تمہارے مخالف پر. اس لیے سوچ سمجھ کر اپنی زبان کو کھولنا ہے، ایسی بات نہیں کرنی ہے جس سے لینے کے دینے پڑ جائیں. اور فرمایا خواہ تم نیکی کو ظاہر کرو، خیر کو یا اس کو چھپاؤ، یا تم برائی سے درگزر کرو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے. یعنی تم تو انتقام لینے پر قادر بھی نہیں، پھر بھی اچھا ہے کہ تم معاف کر دو. اور جبکہ اللہ تعالیٰ تو پوری طرح سے بدلہ لے سکتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے لوگوں کو مسلسل معاف 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 کرتا جا رہا ہے. تو بندوں کے لیے بھی کیا وہ پسند کرتا ہے کہ وہ بھی انتقام لینے کی بجائے ایک انتقام لینے کے باوجود معاف کر دیں. ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے بندوں کو معاف کر دیں، ان کی غلطیوں کو چھپائیں. حدیث میں آتا ہے جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا. لیکن دوسری طرف یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی پر ظلم نہیں ڈھانا چاہیے، کیونکہ اگر مظلوم کے منہ سے دکھ تکلیف کے وقت کوئی بد دعا نکل گئی تو اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری عزت و جلال کی قسم ضرور تمہاری مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کیوں نہ کروں. تو دونوں طرف کے امور آپ کے سامنے ہیں. آپ خود سوچ لیجئے کہ کون سی راہ ہم نے اختیار کرنی ہے، وہ راہ جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے، یا وہ راہ جس سے ہم مظلوم ہوتے ہوئے بھی ظالم بن جائیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے قرب کو حاصل کرنا ہے، اور ایسی باتیں منہ سے نہیں نکالنی ہے جس سے کسی کو تکلیف ہو، کسی کے لیے پریشانی ہو، یا کسی کی بدنامی کا باعث بنے، اور کسی کی کوئی بھی بری بات جو ہے اس کو نہیں اچھالنا ہے. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو. اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو، تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو وہ سب پکے کافر ہیں. اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے دو سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی، بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں. تو کسی کو مانے کسی کو نہ مانے پیغمبروں کا انکار ہے، اور پیغمبروں کا انکار کیا ہے؟ وہ کفر ہے. تو پیغمبروں کا انکار کرنا جو ہے وہ کفر کے زمرے میں آتا ہے. آیت نمبر 152 ہے اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفور الرحیم. ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اس میں کیا ہے کہ انبیاء میں تفریق نہ کرنا بھی باعث اجر ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں ایک یہودی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ایک یہودی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، گویا کہ اس نے ہمارے نبی پر ان کو فضیلت دی.
تو ایک انصاری نے اس کو تھپڑ مار دیا، اس کو غصہ آ گیا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کو ایک دوسرے پر ترجیح نہ دو، یعنی تمہارا حق نہیں ہے کہ تم ان میں فرق کرو، ٹھیک ہے، میں پہلا ہوں گا جس سے قبر پھاڑی جائے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر سے پہلے نکلیں گے، میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پایوں میں سے ایک پایا پکڑے ہوئے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم وہ پہلی بے ہوشی کے بدلے میں ہوگا، یعنی جو کوہ طور پر بے ہوش ہوئے تھے، یا میرے بعد اٹھائے گئے، یعنی آپ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کی ایسی خوبی کا ذکر کیا کہ جس کی وجہ سے اس یہودی کا دل بھی اچھا ہو گیا۔ اور ہم سب کے لیے یہ نصیحت ہے کہ ان جھگڑوں میں پڑنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کہ فضیلت ساری جو ہے وہ انبیاء پر ثابت کر دیں جو کہ آلریڈی اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے، یعنی ہمیں کسی کا مقام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو خود دے دیا ہے ہمیں نہیں مقرر کرنا۔ جیسے ہم پچھلے پارے میں پڑھ کے آئے تھے نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ مراتب میں فرق تو ہے لیکن ہمیں ان مراتب کا ذکر کرتے نہیں رہنا، ان کا ذکر کرنے سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ذکر آتا ہے تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی فضیلت جو ہے وہ ساری انبیاء پر ثابت کر دیں، جو کہ آلریڈی ثابت شدہ ہے، اور اس سے آگے نہیں بڑھتے کہ ہم بھی کچھ کریں، ہمارے درجات بڑھیں۔ تو اس لیے اس قاعدے کو سامنے رکھنا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ انبیاء کے درجات تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے اس جو پارا ہے اس میں کیا پہلے بھی میں بتا چکی، اور اب دوبارہ سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ شرعی قاعدوں کے بعد شرعی مقاصد ہیں، عزت و عصمت کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، دین کی حفاظت، حسب و نسب کی حفاظت، اور زنا کو منع کیا گیا ہے اس پارے کے اندر۔ اس چیز کے بارے میں ہم پڑھنے والے ہیں۔ پھر فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل کتاب اگر تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ سے بھی کر چکے ہیں۔ اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھا دو، اور اس سرکشی کی وجہ سے یکا یک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی۔ پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان ادا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد دیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا اور دروازہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو۔ ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، تو یہاں شامت آنے والی ہے اس کی جو یہاں پہ شامت آ رہی ہے، اور اجر بھی ملیں گے اور درگزر اور رحم والے رب سے ان کو اجر بھی ثواب بھی حاصل ہوگا، اور ان کی برائی پر سزا بھی ملے گی۔ اور یہاں تک کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ پھر اپنے کفر میں یہ اتنے بڑے ہیں کہ مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگایا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح علیہ السلام ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے۔ پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم پر سخت بہتان لگا دیا کہ خود ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقعہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا۔ 157 آیت ہے سورۃ نساء کی، آیت نمبر 157، جز ہے 6، اور سورت ہے النساء۔ اس میں دیکھیے اس آیت میں اس لائن کو آپ نے انڈر لائن کر لینا ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ ان کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا۔ تو اس قول کو جو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، قرآن اس کی صریح تردید کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، تو یہ اس کی دلیل ہے، اسلام
قرآن کے اندر کھلی کھلی. اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں. ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے. انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. اللہ زبردست طاقت رکھنے والا ہے. وَقَانَ اللَّهَ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور حکمت والا ہے. اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے. ایک معنی یہ بھی لیا جاتا ہے کہ عالم برزخ کو دیکھتے ہی وہ ایمان لے آئیں گے، شاید کہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دکھائے جائیں. اور یہ کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے تو اس وقت سب ان پر ایمان لے آئیں گے اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہی دے گا. غرض ان یہودیوں کے اس ظالمانہ رویے کی بنا پر اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں. ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان کے لیے حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اترنا متواتر احادیث میں ملتا ہے، یعنی کثرت کے ساتھ احادیث میں اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے. مثلا صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھیجیں گے اور وہ سفید مینار پر دمشق کی جانب سے اتریں گے. زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوں گے، یعنی آرام سے اتریں گے. اور جب اتریں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ جو ڈیوٹیاں رکھی ہیں واپس آ کر کرنے کی ان کو انجام دیں گے. اور وہ کام یہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں سے اسلام کے لیے قتال کریں گے وہ دین اسلام پر ہوں گے، نہ یہودیت، نہ عیسائیت اور نہ نصرانیت پر. صلیب کو توڑیں گے جو کہ اس کے ماننے والوں نے ان کے نام پر ایجاد کر لی ہے، یعنی بدعت. اور خنزیر کو ہلاک کر دیں گے، یعنی اس کلچر کو ختم کر دیں گے جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. حلال حرام اور حلال کو حرام کو حرام اور حلال کو حلال قرار دیں گے. جزیہ موقوف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دین اور باقی تمام دینوں کو ختم کر دے گا، یعنی اس وقت صرف ایک ہی دین رہ جائے گا اور وہ ہوگا اسلام. اس سے بڑا کام وہ خود یہ کریں گے، جو سب سے بڑا کام ہوگا وہ ہوگا دجال کو ہلاک کرنا. حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھیجیں گے اور وہ سفید مینار پر دمشق کی جانب اتریں گے. زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوں گے، یعنی آرام سے اتریں گے. اور جب اتریں گے تو کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ جو ڈیوٹیاں رکھی تھیں واپس آ کر کرنے کے کام ان کو وہ سر انجام دیں گے. وہ کام کیا ہے جو ان کے ذمہ تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں سے اسلام کے لیے قتال کریں گے وہ دین اسلام پر ہوں گے، نہ یہودیت پر، نہ عیسائیت پر اور نہ نصرانیت پر. صلیب توڑیں گے جو کہ ان کے ماننے والوں نے ان کے نام پر ایجاد کر لی تھی، یعنی بدعت. اور خنزیر کو ہلاک کریں گے، یعنی اس کلچر کو ختم کر دیں گے جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور وہ حرام کو حرام اور حلال کو حلال قرار دیں گے. پھر جزیہ کو موقوف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ جو دین ہے اور باقی تمام دینوں کو ختم کر دیں گے، یعنی اس وقت صرف اور صرف ایک ہی دین رہ جائے گا، وہ ہے اسلام. اور سب سے بڑا کام وہ جو کریں گے وہ ہوگا دجال کو ہلاک کریں گے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو تب یہ آ کے یہ کام کریں گے. تو تب صرف اور صرف نہ کوئی عیسائی رہ جائے گا، نہ کوئی یہودی رہ جائے گا، نہ کوئی نصرانی رہ جائے گا. تب اسلام ہی اسلام ہوگا. اور سب سے جو بڑا کام وہ کیا کریں گے؟ وہ دجال کو ہلاک کریں گے. اب آگے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا اللہ تعالیٰ پر ہے، اور حلال بھی جب یہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حلال کو حرام کر دیتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھتے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی تھی. اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے
اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ اب دیکھیں، حلال کو حرام اور حرام کو حلال جو کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ، پھر حلال بھی حرام اس پر کر دیتا ہے مخصوص طریقوں سے۔ یعنی کئی دفعہ ایسی بیماریوں میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم حلال چیز نہیں کھا سکتے، تو ہم کیا ہے کہ قاعدہ ہے کہ حرمتوں کی پاسداری ہم نے سیکھنی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی ایسی بات منہ سے نکال دی ہوئی ہوتی ہے تو اس کی پکڑ ہو جاتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں حرمتوں کی پاسداری کرنی ہے۔ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی شریعتوں کی پاسداری کرنا، ورنہ دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ تو ہمیں اللہ سے استغفار کرنا ہے اور اللہ کی ہر دی ہوئی چیز کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ہم اس کا شکرانہ ادا کرتے رہیں۔ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا داود زبورا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 163 آیت ہے، 163۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے۔ تو یہاں پر کیا ہے، رسولوں کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں کہ ان میں کامن رسپانسبلٹی کیا تھی۔ سارے کے سارے رسول جو تھے ان کو جو دی گئی تھی وہ تھا توحید کا سبق، اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ وہ خوشخبری اور ڈرانے والے بنا کے بھیجے تھے۔ یعنی جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا وہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے۔ اس سے ہمیں اس پر پوری طرح ایمان رکھنا ہے اور کتاب پر ایمان لانا ہے اور شرح صدر کے ساتھ قبول کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے ساتھ یہ کتاب ہمارے پاس آئی ہے۔ اور بہرحال غالب رہنے والا اور دانا اللہ ہی ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں۔ تو ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب اتاری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خود کی اتاری ہوئی ہے، کسی بندے کی نہیں ہے، اور اس پر کیا ہے، فرشتے بھی گواہ ہیں۔ اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے، جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا ہے اور ظلم و ستم پر اتر آئے ہیں، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ایمان والوں کا اللہ پر کیا حق ہے کہ جب وہ سب باتیں جو بھی باتیں اللہ کہیں وہ مان لیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی پھر ان کی باتیں مان لیں گے۔ لوگوں، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اہل کتاب اپنے دین میں غلف نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ غلف کیا چیز ہوتی ہے؟ افراد اور مبالغہ کو کہتے ہیں غلف، یعنی کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر اونچی جگہ پر لے جانا، کسی چیز کو اس کے مقام پر نہ رکھنا، یا نیچے کر دینا یا اوپر کر دینا۔ مثلا نبی پیغمبروں کو الہ کے مقام پر لے جانا، نبیوں کو اللہ کا درجہ دے دینا، اور اولیاء اللہ کو پیغمبروں جیسا مقام دے دینا، اور بعض اوقات ان سے بھی آگے بڑھا دینا۔ اصل میں ہمارا دین جو ہے وہ اعتدال کا دین ہے کہ ہم ہر چیز کو اس کی اصل پر رکھیں، تو یہی تقاضا ہے۔ لیکن جب کوئی اصل دین سے
دین جب کوئی اصل دین سے ہٹ جاتا ہے تو دونوں میں سے ایک مشکل میں ضرور پڑ جاتا ہے، یا افراد کرتا ہے یا تفرید کرتا ہے، یعنی یا تو آگے بڑھا دیتا ہے کسی کا عہدہ یا پھر کسی کا درجہ جو ہے وہ کم کر دیتا ہے۔ تو افراد کسی چیز کو اس کی حد سے آگے کر دینا، اور تفرید کسی کو اس کے درجے میں کم کر دینا، یعنی حق میں کمی کرنا۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ کسی بھی چیز کی خوبصورتی اس وقت ہوتی ہے جب اس کو اس کی اصل جگہ دی جاتی ہے۔ اگر اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے تو اس کا حسن، اس کی یوزیبلٹی یا اس کی افادیت جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو دین کے معاملے میں بھی یہی بات ہے۔ دیکھیں نا، ہم گھر سجاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ فلانی جگہ اس جگہ پہ ہونی چاہیے، یہاں پہ یہ زیادہ اچھی لگ رہی ہے، یہ اچھا ہے۔ تو ہم کیسے اپنے دین میں افراد غلف کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم کسی کا درجہ بڑھا گھٹا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو پیغمبروں کے بارے میں یہ ہے کہ پیغمبروں کو انہوں نے، یہود نے کیا کیا تھا؟ پیغمبروں کو قتل کیا تھا۔ اور نصارہ نے کیا کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا لیا تھا۔ تو ان چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے کہ اپنے پیغمبروں کو الہ کا درجہ مت دو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا۔ اللہ نے ان کو کس سے پیدا کیا تھا؟ کلمہ کن سے، کہ اللہ نے کن کہا اور وہ پیدا ہو گئے۔ تو اللہ نے ان کو کلمہ کن سے پیدا کیا تھا، اور روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ یعنی اللہ کو الوہیت کے مقام پر مت رکھو، الہ کے مقام پر رکھو، حضرت عیسیٰ کو رسالت کے مقام پر رکھو۔ اللہ تعالیٰ الہ ہے، اللہ تعالیٰ اللہ ہے، رب ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ پاک ہے، اس سے کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے۔ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کے ملک ہیں، اور اس کی کفالت و خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ دیکھیں ہم نے آیت الکرسی میں بھی پڑھا کہ وہ سب چیزوں کا حفاظت کرنے والا، اور اس کو ان تمام زمین و آسمان کی جو حفاظت ہے وہ تھکاتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز جو ہے وہ تھکاتی نہیں ہے ان کی حفاظت۔ مسیح نے کہا اس بات کو آر نہیں سمجھا، مسیح نے کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کریں گے۔ یہ آر کے اوپر آیت ہے کہ ہمارے لیے عیسیٰ علیہ السلام میں کیا ان کی جو زندگی ہم نے پڑھی ہے اس میں کیا ہمیں عمل کا نمونہ ملتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی فرما برداری کی، اطاعت کی، اور ان کے آگے جھکنے میں کبھی بھی آر نہیں سمجھی۔ تو ہمیں بھی ایسا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو اے لوگو، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا ہوا میرے پاس آئے اور میں اس کو قبول کر لوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے میں اس کی بات مان لوں، اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یعنی اوپر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے بلایا تو میں فوت ہو جاؤں گا، مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ میں ایک بندہ ہوں، بشر ہوں، تو مجھے اللہ تعالیٰ بلائیں گے تو میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، میں نے فوت ہو جانا ہے۔ تو میں تمہارے پاس دو چیزیں بھاری چھوڑے جا رہا ہوں۔ نمبر ایک کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اس کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو، صرف رمضان میں نہیں، صرف رمضان میں نہیں بلکہ کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ کے لیے اس کتاب کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحابہ اکرام کو بہت تاکید کی کتاب کو اس کے مقام پر رکھیں۔ پھر فرمایا میری دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ جمیلہ جی اپنا مائک میوٹ کر لیجئے، جمیلہ جی جی اپنا مائک میوٹ کر لیجئے۔ 3 بار میں یاد دلاتا ہوں، 3 بار کہا کیونکہ آپ کو اندیشہ تھا کہ لوگ اہل بیت کے ساتھ زیادتی کریں گے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حقوق کی طرف بھی توجہ دلائی۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک ایسی روشنی ہے کہ ہمارے دل میں، ہماری سوچوں میں جب بھی کوئی کنفیوژن، اندھیرا آتا ہے، کسی چیز پر پریشانی ہو، ادھر آپ قرآن مجید پڑھنے لگتے ہیں تو ایک کے بعد ایک آپ کے سوالوں کا جواب ملتا چلا جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے بجلی کے بعد اندھیرے کمرے میں روشنی ہو جاتی ہے۔ پھر یعنی بجلی چلی جائے تو کمرے میں اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر جب ہم ٹارچ چلاتے ہیں تو ایک روشنی آ جاتی ہے نا، بالکل ہماری زندگی میں ایسے ہی آپ یقین مانیں کہ یہ واقعی ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر کوئی ایسی چیز ہو کہ آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، آپ اللہ سے دعا کریں اور آپ میں قرآن پڑھنا بیٹھ جائیں، آپ کو کہیں نہ کہیں سے ضرور اس چیز کا نا کلو مل جائے گا، اور کچھ نہیں تو آپ کے دل کو سکون ہی آ جائے گا، اگر نہیں بھی ملتا نا تو آپ کے دل کو سکون آ جائے گا۔ تو وہ چھوٹی سی ٹارچ کمرے کی تمام چیزوں کو دکھا دیتی۔ اس طرح قرآن مجید کی کوئی ایک آیت بعض اوقات آپ کا بڑے سے بڑا کنفیوژن دور کر دیتی ہے، آپ کو زندگی کے بہترین فیصلہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ قرآن برہان ہے اور نور ہے، یہ اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں کہ برہان ہے، ایک معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، یعنی قرآن و سنت جو ہے وہ قرآن، یعنی اس برہان کا مطلب ہے قرآن و سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام اور اس کے قرآن و سنت کو بھی کہا جاتا ہے برہان۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ قرآن کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھنا ہے، صرف رمضان کے دنوں کے اندر نہیں کہ ہمیں رمضان میں قرآن پاک صبح شام کھولنا ہے، نہیں، ہماری روٹین ہونی چاہیے، کچھ نہیں تو کم از کم آپ اپنی زندگی میں یہ بنا لیں کہ آپ نے فجر کے بعد چاہے 4 آیتیں، ایک رکوع لازم کر لیں، تو آپ دیکھیں کہ اپنی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں اس چیز کو ضرور شامل کرنا ہے۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہو اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا، ان کو اللہ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی و مددگاری پر وہ بھروسہ کرتے تھے ان میں سے کسی کو وہاں نہیں پائیں گے۔ وہاں تو نہ تو دنیا کی چیزیں اور نہ دین کے نام پر اختیار کی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے کام آئیں گی، یعنی آخرت میں۔ تو لوگوں، تمہارے رب کے طرف تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیجی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے تو ان کو اللہ اپنی رحمت سے ضرور عطا کرے گا، اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے گا، اور اپنی طرف آنے کا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ تو ہمیں کیا ہے، تو فضل بھی ہمیں ملے گا، اور کیا ملے گی، رحمت بھی ملے گی، اور اپنی طرف اللہ تعالیٰ آنے کا سیدھا راستہ بھی دکھا دیں گے۔ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس کتاب کے بغیر نہیں جا سکتے، یہی راستہ ہے، اسی راستے کے اوپر چل کے ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے، جنت کی طرف جانا ہے۔ تو پھر جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو دنیا میں بھی رحمتیں برستی ہیں، پھر آخرت کی امید بھی لگ جاتی ہے انسان کو۔ جب ہمیں اللہ کی رحمتوں کا ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، جب ہمیں ہر معاملے میں یہ پتا چلنا لگ جاتا ہے کہ یہ مشکل وقت تھا اور اللہ نے میرے اوپر کیسی رحمت کی، جب یہ دل کے اندر اٹھتی ہے نا چیز، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہمیں آخرت کی بھی امید لگ جاتی ہے۔ وہ تو ظاہری سی بات ہے، لگنی ہے کہ ہمیں پھر اللہ پہ یقین جو آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے دیکھیں نور، ہدایت، روشنی کی بات کی، اور ساتھ ہی زندگی کا اہم جو ترین فیصلہ معاملہ ہے اس کے اوپر ہدایت دے دی گئی ہے۔ اس سے قرآن کی افادیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے دل کی کو روشن بھی کرتا ہے، تاکہ ہم جو ہے گراؤنڈ ریئلٹی جو ہمارے سامنے ہے، بار بار مختلف مسائل آتے ہیں، ان کی صورت بھی ہمیں واضح قانون جو ہے وہ ملتے رہیں۔ تیری نہ میری بات، اللہ کی بات، کہ نہ تیری بات نہ میری بات، اللہ کی بات ہے۔ ہر قانون اللہ تعالیٰ نے بنا کے ہمیں دے دیا ہے، یہاں پر اللہ نے سب کے حصوں کو الگ الگ کر کے واضح کر دیا۔ اس پہ نہ بہن کو ناراض ہونے کی ضرورت ہے اور نہ بھائی کو ناراض ہونے کی کوئی بھی ضرورت ہے، ورنہ اگر یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ بندوں پر چھوڑ دیتے تو کیا ہوتا کہ جو بھی فیصلہ کرتا وہ برا بن جاتا،
ٹھیک ہے، تو اس نے انصاف کہ فلانے نے انصاف نہیں کیا، فلانے نے زیادتی کر دی، تو یہاں جب اللہ نے کر دیا اور ہم اس پر ایمان لے آئیں گے تو اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں گے تو بہت سے جھگڑوں سے ہم بچ جائیں گے، ہمارے گھرانے جو ہیں وہ جھگڑے فساد سے بچ جائیں گے۔ تو یہاں پر کیا ہے، کلالہ کا بات آ رہی ہے کہ کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو اس ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا، اگر میت کے وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بہن بھائی ہوں تو عورتوں کا اکہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ یہاں پہ اللہ نے کھول کے بتا دیا، جتنے بھی دیکھیں وراثت کے معاملات آئے ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی ایسا ڈاؤٹ ہے ہی نہیں کہ ہمیں کسی سے پوچھنا بھی پڑ جائے کوئی لفظ، کھول کھول کے حصے بتا دیے اللہ نے۔ آگے ہماری سورت الحمدللہ المائدہ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ المائدہ مکیہ، اس میں آیات 120 ہیں، رکوع اس میں 16 ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل للصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض عبادات کے موقع پر بھی ہمیں کچھ حرمتیں بتا دی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی پابندی کیا ہے، ضروری ہے۔ نماز کے وقت کیا کرنا ہے آگے بتایا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کر دیے ہیں سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کرو، اور قربانی کے جانوروں پر دست درازی نہ کرو، ان جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض عبادات کے موقع پر بھی ہمیں کچھ حرمتیں قائم کرنے کا کہا ہے، ان کی پابندی ضروری ہے، جیسے کہ نماز کے وقت کچھ جو ہے وہ اور کچھ احرام کے وقت بتایا جا رہا ہے۔ جیسے نماز میں دیکھیں بات چیت کرنا حرام ہے، کھانا پینا حرام ہے، ادھر ادھر دیکھنا اور چلنا پھرنا حرام ہے، یہ پابندیاں ہیں جو ہم پر لگائی گئی ہیں، اور عام زندگی میں یہ کام حلال ہے، ٹھیک ہے، کہ کچھ حلال کام جو ہیں وہ کچھ عبادات میں حرام کر دیے گئے ہیں۔ تو اسی طرح حج کے موقع پر جو عام زندگی میں حلال ہیں وہ حرام کر دیے گئے ہیں، جیسے حالت احرام میں ہمیں حرمتوں کی پابندی کرنی ہے، اس میں خاص طور پر شکار کرنا جو وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، اور کیوں اس کا فیصلہ ہے، کس کا فیصلہ ہے یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور کیونکہ اللہ کا حکم ہے جو چاہے وہ فیصلہ کر دے۔ تو عبادت صرف ڈوز کا نام نہیں ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، عبادت کیا ہے، ڈونٹس کا نام بھی ہے کہ یہ ہم نے نہیں کرنا ہے۔ تو مطلب ہمیں کچھ کرنے اور کچھ نہ کرنے دونوں کی یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں، تو اس لیے شاعر اللہ کا احترام کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، یہ مسلمان جو مکہ سے مدینہ چلے گئے تھے۔ ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو، اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو تم اس پر تمہارا غصہ
تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو. دیکھیں پھر کتنا اعتدال، کہ اتنی ان کی چیز ہو رہی ہے کہ ان کو وہاں جانے نہیں دیا جا رہا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی تمہارا غصہ اتنا نہ بڑھ جائے کہ تمہاری زیادتیاں جو ہیں وہ ناروا زیادتیوں میں بدل جائیں. نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو. تو کوئی بھی غلط کام ہو رہا ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کا ساتھ نہیں دینا ہے، ہمیں اس کو سمجھانا ہے یا پرے ہٹ جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے عمرہ آئیں گے جو صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کہیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹے ہوں گے، اور ان کو حوض کوثر پر وہ نہیں آ سکیں گے. استغفر اللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ ان سب سے بچائے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. غلط کا لوگوں کا ساتھ نہیں دینا، یہاں پر اہم اصول ہمیں جو مل رہا ہے. اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے. تم پر حرام کیا گیا، پھر آگے ہمیں جو کھانے پینے کی چیزیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، وہ جو گلا گھٹ کر چوٹ لگ کر وہ جو گلا گھٹ کر اور چوٹ لگ کر مرے، بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، وہ جسے کسی پرندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو. تو ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنا ہے، اور خاص طور پہ بچنا ہے. نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو، یہ سب افعال فسق ہیں. آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے ڈرو، بلکہ ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے لیے ایز اے دین اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کروایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو مکمل کر دیا ہمارے لیے. اس آیت میں ایک بات پتہ چلتی کہ ہمارا دین جو ہے وہ مکمل کر دیا گیا، اس میں اب کوئی گنجائش نہیں کہ اور کوئی اس کے اندر تبدیلی لائی جا سکے. کوئی چیز جو ہے وہ نبی نے ایسی نہیں چھوڑی جس کی ضرورت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بتانا بھول گئے ہوں. ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوٹی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ہمارے لیے دین کو مکمل کر دیا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت سے قریب کر سکتی ہے اور جہنم سے دور کر سکتی ہے تمہیں اس کا حکم دے دیا گیا. اب کوئی چیز ایسی باقی نہیں بچی کہ جس کا حکم آنا ہے. دوسری بات اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ دین میں نئی چیز کی کوئی گنجائش نہیں، کہ ہم دین کے نام پر نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ ایجاد کرتے پھریں. کہ کسی بھی نئی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہو اس کو دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا. اہم ترین آج کل کا مسئلہ ہے یہ. دین کے نام پر، عقیدے کے نام پر کچھ بھی داخل نہیں کیا جا سکتا. امام مالک کہتے ہیں جس نے اسلام میں بدعت ایجاد کی اور اسے اچھا سمجھا تو اس نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام رسالت میں خیانت کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. اس آیت کو انڈر لائن کر لیں، اس آیت کو اپنے محفوظ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بتا دیا کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے. آیت نمبر 3 ہے سورۃ المائدہ کی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کر دیا کہ لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف الاثم فإن اللہ غفور رحیم. کہ دین تمہارے لیے مکمل ہو چکا، اب اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی دوسری چیز شامل نہیں ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے نجومی کے پاس جا کر قسمت کا حال پوچھا، ہاتھ دکھایا، کسی قسم کا سوال پوچھا، مثلا یہ کہ کسی نے میرے پاس جادو کیا ہے. اکثر یہ سوال لوگ جو ہے وہ لا علمی کی وجہ سے پوچھتے ہیں.
ٹھیک ہے، پہلے خود ہی ازیوم کر لیتے ہیں کہ فلانے نے میرے اوپر جادو کیا ہوا، اور پھر جب وہ تیز تراز بندوں کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، وہ جو نجومی ہوتے ہیں، تو ویسے ہی وہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس بندے کی حالات کیا ہے، کیونکہ وہ سائیکی جانتے ہوتے ہیں نا. اور پھر اس نے پوچھا کہ جادو کس نے کیا ہے، تو اس آدمی سے جس کو کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہوتا، وہ خود ہی سے ویسے ہی بنا ہوا ہوتا ہے غیب کا علم رکھنے والا، تو اس نے کسی کا نام لے لیا، تو کیا ہوا، اس پر الزام تراشی ہو گئی، اس پر وہ بہتان لگ گیا، کیونکہ اس کو تو نہیں غیب کا پتا. تو ہم کیا کریں، ہم جانے انجانے میں الزام تراشی کر بیٹھتے ہیں اور بہتان بازی کر بیٹھتے ہیں. اور جس نے کسی کے پاس جا کر غیب کی بات کا پوچھا، یا نجومی سے جا کر پوچھا کہ بتاؤ میری چوری کس نے کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم نے اگر ایسا کر لیا تو ہم 40 دن نماز ہی نہ پڑھیں کہ ہماری نمازیں قبول نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ہماری جو پچھلی نمازیں ان میں سے 40 نمازیں کٹ جائیں گی. ممکن یہ ہے کہ ان میں سے کٹوتی ہو جائے. کتنا بڑا جرم ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ کتنا عام ہے. ہفتہ کیسے گزرے گا، استخارہ کرا کے ہم غیب کی باتوں کا علم جان رہے ہوتے ہیں، جبکہ استخارہ کیا ہے، صرف اللہ سے مشورہ ہے کہ آپ اللہ سے مشورہ کرو، اللہ تعالیٰ راستہ سیدھا کر دیں گے. اور ہمارے ہاں یہاں ہوتا ہے کہ ہم اچھی سے اچھی چیز جو ہے، فلانے نے استخارہ کر کے ہمیں کہا کہ فلانا چیز اچھی نہیں ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو. تو کتنی ہمارے لیے بری بات ہے. ہاروسکوپ کے بارے میں انسانوں سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے، کچھ باتیں دیکھ کر بتاتے ہیں کچھ اور طریقے سے، تو کچھ غیب کی خبریں دینے والوں کے پاس جانا امال کو برباد کر دینے والوں کے امال کو برباد کر دیتا ہے. اول تو جانا ہی نہیں چاہیے، اور اگر ٹاکرا ہو بھی جائے کسی ایسے بندے سے تو کیا کرنا ہے، ہم نے کچھ نہیں پوچھنا. اکثر لوگ اپنی پارٹیوں میں نجومیوں کو بلاتے ہیں اور پھر خوب شغل لگاتے ہیں، ٹھٹے بازی ہوتی ہے وہاں پر. یہ پچھلے دنوں میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ لوگوں کی پارٹیوں کے اندر نجومی آیا کرتے باقاعدہ، جس طرح گانے بجانے والے بلاتے، اس طرح نجومیوں کو بھی بلایا جاتا ہے. بعض اوقات ہم نے دیکھا ہوگا کہ مینا بازار بھی لگتے ہیں، تو وہاں بھی نجومیوں کا سٹال لگا ہوتا ہے، ایک جگہ پہ پامسٹ بیٹھے ہوتے ہیں، نجومیوں کا سٹال لگایا ہوتا ہے. تو اس آیت سے ایک ایک بات جو ہے وہ پتا چل رہی ہے ہمیں ساری باتیں کھول کے بتا دی گئی ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس چیز سے باز رہنا ہے. اچھا، لہذا حرام حلال کی جو قیود تم پر عائد کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو. البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. دیکھیں اس میں ہمارے دین کی فلیکسیبلٹی کیسے نظر آ رہی ہے کہ اگر تمہیں موت کا ڈر ہو، اگر تمہیں مر جانے کا ڈر ہو بھوک سے، ابھی جو اوپر جانور حرام بتایا کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں، تو اگر تمہیں مر جانے کا خوف ہو تو تم کیا کرو، اور تمہارا جو اندر ہے وہ یہ نہ ہو کہ میں نے اس سے بھوک مٹانی ہے یا پیٹ بھر کے کھانا ہے، ہاں تم جان بچانے کے لیے تھوڑا سا کھا سکتے ہو. یہ شعیب ابی طالب میں جب سارے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محسور تھے تو وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا. کتنا آسان کر دیا ہمارے لیے کہ اتنا لو جو دیا گیا، اس کے بعد لوگوں نے دین کے نام پہ جو چیزیں گھڑ لی ہیں اس کو ایک طرف رکھ دو، سارے بوجھ اتار دو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے ہی اس لیے تھے کہ یہود و نصارہ نے دین میں جو تبدیلیاں کی ہیں اور لوگوں نے بے وجہ جو جکڑ بندیاں عائد کر لی ہیں ان سے ان کو نکالا جائے. لیکن افسوس لوگ دین کے نام پر ایسی ایسی مشکلوں کا شکار ہو گئے ہیں کہ ان کو پورا کرتے کرتے وہ خود بھی بس ان کی ہو جاتی ہے. تو ہمیشہ جو ہے ایسا کرنا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے. کہ کیا نبی نے اس کے بارے میں کہا ہے کچھ ہم نے وہ کچھ کرنا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. اور اس کو جاننے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے خود کیا ہے یا آپ کے صحابہ نے ان کو کرتے ہوئے دیکھا ہے یا آپ کے صحابہ نے کیا ہے یا اس کے بعد تابعین نے کیا ہے یا تبع تابعین نے کیا ہے. ہم نے یہ طریقہ اپنانا ہے. ہم نے اپنے آباء و اجداد کو نہیں دیکھنا ہے، ہم نے یہ لڑی دیکھنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے انبیاء سے لے کے تبع تابعین تک، صحابہ تبع تابعین کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ یہ عمل کرتے رہے ہیں، تو پھر ہم نے وہ عمل کرنا ہے. اگر نہیں ملتا تو ہم نے اس عمل کو نہیں کرنا، ورنہ وہ بدعت میں شامل ہو جائے گا.
لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہو تمہارے لیے ساری چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لیا ہو، اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ تو ہر چیز حلال ہے جس کو اللہ نے حرام نہیں کر دیا، اور دین آسان کر دیا گیا ہمارے لیے۔ اب دیکھیں شکار کے لیے بھی کیا ہے کہ پہلے اللہ کا نام لے لو اور پھر شکار کرو۔ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، یعنی عیسائیوں کے ساتھ ہم کھانا کھا سکتے ہیں، اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دے دی گئی ہو، بشرط یہ کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، چوری چھپے آشنائیاں کرو، اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہو جائے گا۔ تو اہل کتاب سے نکاح کرنے کی بھی ہدایت یہاں پر مل رہی ہے کہ ان سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو کیا ہے، چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، یہ وضو اور طہارت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ سر پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، وضو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، وضو اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورت کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو۔ پہلے تیمم سکھا دیا، پچھلی آیتوں میں تیمم پہلے سکھا دیا، پھر آگے یہ حکم دیا، اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ تو وضو دل سے اور محبت سے کیا کریں، وضو محبت سے کریں، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے، اللہ کا اس کا خیال رکھو، اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آیت نمبر 8 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ تو اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو، اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کرے گا اور انہیں بڑا اجر عطا کرے گا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین۔ آگے ہر جگہ تقوی 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 ہی کی آ رہی ہیں جو ہمارا مین تھیم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والے کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ فکر اس چیز کی کرنی چاہیے کہ کیا
اللہ نے جو حکم دیا ہے ہم نے وہ پورا کر لیا ہے، ہمیں اس چیز کی فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے۔ کتنے نقیب تھے؟ 12۔ اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے کیا کیا، نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہو، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا۔ کتنی تھوڑی سی باتیں ہیں، کتنی تھوڑی سی چیزیں ہیں۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم دن رات ہر چیز جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیتے ہیں، ہم ان چیزوں کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ان چیزوں کو مانا تو کیا کرو گے، میں تمہاری تمام برائیاں زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواء السبیل گم کر دی۔ یہاں کن لوگوں سے احسان برتنے کا آگے بتایا جا رہا ہے، آگے دیکھیں، پھر یہ ان کا اپنے عہد توڑ ڈالنا ہے جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیٹ کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، جو تعلیم انہیں دی گئی ہے اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں۔ بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے تو شرارتیں بھی یہ کریں، اور وہ اس سے عین متوقع ہے، لہٰذا انہیں معاف کر دو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش کرتے ہیں۔ بار بار ہم لوگوں کو احسان کے درجے پر عمل کرنے کی دی جا رہی ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ ہر انسان غلطی کا پتلا ہے اور غلطی کر جاتا ہے، تو انسان کو کیا چاہیے، اس کی غلطی سے اوپر جا کے اس کو معاف کرے تاکہ احسان کرے۔ یہاں کن لوگوں سے احسان برتنے کا کہا جا رہا ہے؟ جو تم کو ستا رہے ہیں، جو ستا رہے ہیں۔ سوچیں، جو ستا رہے ہوں، کیا ان سے اپنے بچے بھی ایون ستا رہے ہوں تو ان سے پیار محبت سے بات نہیں ہوتی؟ تو یہاں تو لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ جو ستا رہے ہیں ان کے ساتھ احسان برتو، دین کے نام سے، دین کی وجہ سے صبر سے کام لو۔ تو اگر ہم یہ قرآن کو اپنی زندگی میں مسلسل رکھیں گے تو ہی یہ ہم کر سکتے ہیں، ورنہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ہم انسان ہیں اور انسان بہت مشکل، یہ صبر اور یہ احسان بہت مشکل کام ہے۔ یہ کتاب ہمارے اندر ڈلتی رہے، اس پتھر پہ بوند بوند پانی پڑتا رہے تو ہی ہم ہو سکتا ہے کہ کسی درجے کا احسان کر سکے، ورنہ انسان تو جتنا ہے نا وہ تو ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو آپس کے اختلافات اللہ کی ناراضگی کی وجہ بنتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کو دور کر دینا ہے۔ جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دیتے ہیں، اور جو ان کے دلوں میں عداوت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ دور کر دیتے ہیں۔ تو قیامت تک یہ کیفیات جو ہے وہ پھر باقی رہتی ہیں۔ یہاں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ نصارہ نے اپنا عہد بھلا دیا تھا۔ دیکھیں، اللہ کھول کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ پختہ عہد نصارہ سے بھی لیا تھا، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ اپنے عہد کو بھلا دیا۔ تو ہدایت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو اس کے طالب ہوتے ہیں۔ ہدایت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ صرف اس کو ملتی ہے جو اس کے طلب رکھتا ہے، ورنہ
ہدایت نہیں ملتی ہے. تو جب بھی ہم کنفیوژن کا شکار ہوں تو بس یہ کہیں کہ میں اللہ پر ایمان لائی اور اللہ کی کتاب پر ایمان لائی، اور اس کے ذریعے مجھے اللہ تعالیٰ تو رہنمائی فرما اور میرا شرع صدر جو ہے مجھے عطا کر، تاکہ میں پورے یقین کے ساتھ تیرے راستے پر چل سکوں، اور جو تو نے اپنا وعدہ بندوں سے کیا ہے وہ اس کہ تو بندوں کو اپنوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لے آئے گا، تو مجھے بھی تو اندھیرے سے نکال کے اجالے میں لے آئے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس معاملے کو آپ کے سامنے روشن کر دیں گے انشاءاللہ. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو، اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمان کا اور سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں. جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے. یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. استغفر اللہ. ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں. وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. آیت نمبر 18 ختم ہوئی ہے سورۃ المائدہ کی. اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا. سو دیکھو اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یاد کرو اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یا اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی ہے. اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا. اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکاموں نامراد پلٹو گے. انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. ان سے ڈرنے والوں میں 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. تو کبھی بھی نیکی کا موقع نہیں گنوانا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. نیکی کا خیال آنا بے مقصد نہیں ہوتا. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں رہے ہوتے تو آپ کے دل میں نیکی کرنے کا خیال آ رہا ہوتا ہے، تو یہ بے مقصد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جن جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اچھا انہوں نے کہا ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ. جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے. اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں. بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کہ کتنا پہلے اللہ نے رحم کرم کر کے ان کو یہاں تک پہنچایا، اور پھر موقع آیا آزمائش کا تو پھر کیا کہا کہ تم اور تمہارا رب بھی جائے. اس پر موسیٰ نے کہا اے میرے رب، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. قال فانها محرمة علیہم 40 سنة یاتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین. پھر موسیٰ نے کہا اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. اللہ نے جواب دیا اچھا، تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام کر دیا. یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے. ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھانا. تو نیکی کا موقع آئے تو یہ ہرگز نہیں کرنا کہ I can't do it. اٹس ناٹ پاسبل. یہ لفظ یہ جملے ہم نے نہیں بولنے. ٹھیک ہے، ہماری زندگی سے یہ بنی اسرائیل والی چیزیں جو ہیں وہ نکل جانی چاہیے. ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ انسان خیر اور بھلائی کا کام پر ہمیشہ لبیک کہے، چل پڑے.
اللہ راستے نکال دیتا ہے. کہنا صرف اتنا ہے کہ میں ضرور یہ کام کروں گی، جو اللہ کا کام ہو اس پہ یہ نہیں کہنا میں نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، ہماری کلاس میں بھی مسلسل ہمیں ہماری مس سمجھاتی رہتی ہیں کہ یہ کام نہیں، یہ نہیں کہنا بس ہم تو یہ نہیں پڑھ سکتے، ہم تو نہیں یہ یاد کر سکتے. کیا کہنا ہے، میں یہ ضرور کروں گی. تو اللہ تعالیٰ ضرور کروا دیتے ہیں. اور ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ بھی بے کمو کا سنا دو. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی. اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا. اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول فرماتا ہے. اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا. میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے. ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے. آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے تھے. انسان جب بھی اللہ کے ڈر سے غلط کام چھوڑتا ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں، غلط کام چھوڑنے میں اس کے لیے جب سوچے نا کہ ہم نے یہ برا کام نہیں کرنا تو اللہ اس کے بدلے میں نیکی لکھ دیتے ہیں. ہم ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے برا کام نہیں کرنا تو اللہ کیا کرتے ہیں، ایک نیکی اس کی جگہ پہ لکھ دیتے ہیں. اور اگر انسان کو برا کام کرتا ہے تو فرشتے جو ہے نا وہ کچھ دیر کے لیے وہ گناہ نہیں لکھتے. اللہ کیسے رحیم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ کہتے ہیں یہ شاید واپس آ جائے تو اس کے نام اعمال میں یہ غلطی نہ ہی لکھی جائے. تو حسد کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا. حرمت انسانی کو یہاں پر کیا ہے، پامال کر دیا گیا، اللہ کے قاعدے کی نافرمانی کی گئی ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ، جو قاعدے اور شریعت کا خلاف بات کرے گا، اس کو نہیں مانے گا، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کو کوئی رعایت نہیں ملے گی. اس کو انجام تک ضرور پہنچایا جائے گا، یعنی اس کو سزا ضرور ملے گی. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپانا ہے. یہ زمین پر پہلا قتل تھا اس لیے دفن کرنے کا طریقہ پتہ نہیں تھا، تو اللہ نے کوے کے ذریعے اس کو بتایا کہ یہ ایسے کرنا ہے. یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا تو پچھتانا اس کے کام نہ آیا، کیونکہ گناہ پر وہ صرف پچھتانا کافی نہیں ہوتا. گناہ پر کیا ہے، توبہ ضروری ہوتی ہے، پچھتانا کوئی کام نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا ہم سے گناہ ہو گیا تو ہم 10 منٹ پچھتا کے پھر بات ختم. کیا کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، اس کا کفارہ دینا ضروری ہے. نیکیوں پر نادم فیصلوں پر نادم رہنا ہے اور نیکیوں کی طرف بھاگنا ہے. ٹھیک ہے، اور بلکہ بھاگ کر اور توجہ کے ساتھ چلنا ہے. اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کی سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا. اور جس نے کسی کو زندگی بخشی تو اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخشی. مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. جو لوگ اللہ، پھر مزید آگے حرمتوں کا ذکر آ رہا ہے، جو اللہ اور اس کے رسولوں سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پہ چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں. یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بھی بڑی سزا ہے. مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور قبل اس کے کہ ان پر قابو پایا جائے، یا مگر قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضہ میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اس کے ساتھ اور وہ چاہیں کہ اسے فدیہ میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تو تب بھی وہ ان سے قبول نہیں کی جائے گی. تو کیا ہے کہ کفر کی سزا دائمی ہے. جو
چور کی سزا کیا ہے؟ دونوں ہاتھ اس کے کاٹ دینا ہے. تو ہمیں کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور اپنی زندگی کو کفر کے اوپر نہیں لانا ہے، اور اپنی زندگی میں ایمان کو ہمیشہ بلکہ ایمان کو تازہ رکھنا ہے. اور تازہ کرنے کے لیے کیا ہے کہ اللہ کی مجالس کے اندر بیٹھنا ہے، علم سیکھنا ہے. اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی. وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا، یعنی دائمی عذاب. تو اور اچھا، توبہ میں یہ شرط ہے کہ جس کا مال چرایا گیا ہے نا، اس کو وہ مال بھی واپس کیا جائے. توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جس کی چوری کی گئی ہے اس کا مال، کیونکہ حقوق العباد پورے کرنا ہی ہے، تو پھر توبہ قبول ہوگی. توبہ ایسے قبول نہیں ہوتی کہ مال اس کا چرا لیا اور توبہ کر لی، یہ تو نہیں ہے نا. مال اس کا واپس کرو، پھر توبہ کرو، پھر قبول ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چور چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو چور پر اللہ کی لعنت بھی ہے، رحمت سے دوری ہے. اور ایک شخص چاہے ایک انڈا ہی یا ایک رسی ہی کیوں نہ چرائے، اس پر بھی ہاتھ کاٹتے ہیں. اور چور خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یا ان کی کمائی کا بدلہ ہے، اور یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا. اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے درمیان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو شوق سے چوری کرتے ہیں، مطلب ایک ہابی ہے، ان کی ہابی ہے چوری کرنا. سب کچھ اللہ نے دیا ہوتا ہے لیکن ان کی فطرت ہوتی ہے چوری کرنا، وہ چوری سے باز نہیں آتے. اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے. یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے. اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے. پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ان اللہ غفور الرحیم. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے. وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے. اے پیغمبر، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے ہیں. کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، اگر حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو. جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا. آیت نمبر 41 پہ ہوں. اولئک الذین لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا. یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں. ایک اور حرمت پامال کرنے والوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو اور چاہے ان سے انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور فیصلہ کرو تو بہت ٹھیک. ایک منٹ. اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو، اور اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی
اسی پر فیصلے کا دار و مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ بس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کریں وہی کافر ہیں۔ تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے بدلے کے لیے برابر کا بدلہ، پھر قصاص کا صدقہ کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ تو کچھ احکامات جو ہیں وہ انفرادی طور پر اور کچھ اجتماعی طور پر اتارے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کے قانون کو نہ مانیں، مثلا چوری اور قتل کی سزا نافذ نہ کریں یا اس طرح قصاص کا قانون نافذ نہ کریں، تو ان کے لیے وارننگ ہے شدید قسم کی۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تورات میں سے جو کچھ ان کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس وقت کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور اب پھر یہود و نصارہ کے لیے اور ہمارے لیے حکم کٹھے آ رہے ہیں کہ پھر اے نبی، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کی محافظ و نگہبان ہے۔ لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے سامنے آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے۔ اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ تم نے لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہٰذا بھلائیوں میں سے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس کا تم اختلاف کرتے تھے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنہ میں نہ ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف نہ کر پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑے تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں، تو شرعی قاعدوں کی پابندی کرنی ہے، حرمتوں کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آیت نمبر 50 پہ آ گئی ہوں میں۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قانون کی پابندی ہمارے پر لازمی ہے، جو بھی جو ہے دوسروں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہی ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب
اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے اور آخرکار یہ ناکام و نامراد ہو گئے۔ 53 ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کے محبوب ہوں گے، اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ بہت سے قاعدے، طریقے، ضابطے ہمارے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو اس دین پر جو ہے وہ سے منہ موڑے گا تو اللہ جو ہے وہ کچھ اور لوگ لے آئے گا، جیسے بنی اسرائیل سے امامت چھین کر امت محمدیہ کو دے دی گئی، اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے علاوہ اگر ہم نہیں مانیں گے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگ بدل دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ اور لوگ پیدا کر دوں گا جو اللہ کے دین سے محبت کرنے والے ہوں گے اور وہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہوں گے۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور رسول کا اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ تو دوستی کس سے کرنی ہے؟ اللہ والوں سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نام پر دوستی لوگوں سے کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو دوستی جو ہے وہ اللہ کے نام پر کی جا سکتی ہے۔ جو نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرے، ایسے لوگوں کے دوست فرشتے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں اور پھر فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، یعنی مسجد میں رہنے والوں کے جو دوست ہوتے ہیں وہ فرشتے ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا ومن الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ انسان کی جو دوستی ہے وہ انسان کا بتاتی ہے کہ انسان کیسا ہے، اور اس لیے دین کی دوستی کرنی چاہیے۔ اور دوست اگر ہو، یہاں پہ دوستی کا جو معیار ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ دین پر دوستی بھی کرنی ہے، اور دوست جو ہو ایسا ہو کہ وہ دین کی طرف لے کے جائے، یہ نہ ہو کہ آپ کی دوستی جو ہے وہ آپ کو نہ دنیا کا رہنے دے اور نہ دین کا رہنے دے۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ اللہ ہم پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے جو اس کے سوا کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جس کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ وہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، جن پر اس کا غضب ٹوٹا ہے، جن میں سے بندر اور سور بنا دیے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سواء السبیل سے بھی بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام مال کھاتے ہیں۔ بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے۔ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ یہاں علماء اور ربانیین کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگوں کو حرام کاریوں پر باز رکھتے ہیں۔ ایسے ربانی، ایسے جو علماء ہوتے ہیں جو لوگوں کو روکتے نہیں ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ علماء کی یہ صفت ہے کہ وہ لوگوں کو روکیں حرام کاریوں سے۔ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھے گئے ان کے ہاتھ،
اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں. اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے. حدیث میں بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ اپنے بندوں کے لیے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے. اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور پھر آسمان دنیا کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر فرماتے ہیں کوئی مانگنے والا ہے، اس کی درخواست پوری کی جائے، کوئی بخشش مانگنے والا ہے تو اسے بخش دیا جائے. یہ سلسلہ کیا ہے؟ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے. تو اس بات پر لعنت کی گئی ہے کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، وہ اس میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی و باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے. جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اگر اس سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیوں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمتوں بڑی جنت میں پہنچاتے. کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی. ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا. اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ راست رو بھی ہیں، لیکن ان کی اکثریت بد عمل ہے. یعنی وہ اللہ کے حکم کو اگر اہمیت دیتے تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرتے. آیت نمبر 67. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا. اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا، اور یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی ہرگز راہ نہ دکھائے گا. صاف کہہ دو کہ اے اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے اس میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو. یقین جانو کہ یہاں اجارہ داری کسی کا بھی نہیں ہے، اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے، مسلمان ہو یا یہودی، سابی ہوں یا عیسائی. جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کوئی خوف کا مقام ہے اور نہ رنج کا. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور اس کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آیا ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو ان کو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے. پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے. اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں. اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا اس کو دردناک سزا دی جائے گی. پھر کہا کہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے، اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا. اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے. اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھیرے جاتے ہیں. ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کر رہے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کے سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے. کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں نہ حق غلط نہ کرو
اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کر دیا اور سوا سبیل سے بھٹک گئے۔ پھر گلف کے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ کسی کو اس کے مقام سے آگے مت بڑھاؤ، لیکن افسوس کہ مسلمانوں میں یہ حالت ابھی بھی پائی جاتی ہے۔ جیسے حالی نے کہا تھا نا کہ نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ تو نبی نے اپنے بارے میں فرمایا کہ تم میری حد سے میری حد سے نہ بڑھاؤ، جیسے نصارہ نے عیسیٰ کو اللہ کا بندہ نہیں، اللہ کا رسول نہیں، اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو نبی نے خود بنا دیا۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا کی راہ اختیار کی، ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے، وہ زیادتیاں کرنے لگے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، برا طرز عمل تھا انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم میں سے بکثرت لوگ ایسے دیکھے جاتے ہیں جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت و رفاقت کرتے ہیں، یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافر کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جہاں ایک طرف اپنی عملی زندگی میں اللہ کے احکامات کو ماننا ہے، وہاں دوسری طرف جو برائی کر رہے ہیں ان کو بھی روکنا ہے۔ یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ ہم برائی کو ہوتا نہ دیکھیں، ہم برائی کو روکیں۔ بنی اسرائیل کے ذمہ تھی تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور پھر کیا ہوا؟ اور لعنت کے مستحق ہو گئے۔ نصارہ کی خصوصیت یہاں پر اوپر بتائی گئی ہے کہ وہ کیا ہے، کہ وہ تکبر نہیں کرتے تھے۔ نصارہ کیا تھے؟ وہ تکبر نہیں کرتے تھے۔ اللہ کو سخت ناپسند ہے تکبر کرنے والا۔ تو کوئی بھی دین والا ہو، کتنا بھی دین والا کیوں نہ ہو، تکبر نہیں کرنا ہے، حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سے بچائے اور اپنی حرمتوں کی پاسداری کرنا سکھائے، اور ہمیں غیبت، بد کلامی، بد اخلاقی سے ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں غرور نفس نہیں تھا۔ کیسے جن کی جو تعریف ہے اللہ نے کیسے کھل کے وہاں پہ بیان کی کہ نصارہ کیا ہے، تکبر نہیں کرتے، اور وہ برائی کو برائی اور بھلائی کو بھلائی کہتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو ہماری جو آخری آج الحمدللہ ہمارے پارے کا آخر ہوا، اس میں کیا ہے، ہمیں کیا کرنے کا کام مل گیا کہ ہم نے برائی سے روکنا ہے اور بھلائی کی طرف لے کے آنا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا آج کا ہوم ورک ہے۔ ہم نے آج سے اپنے اس ہوم ورک کو صحیح طریقے سے انشاءاللہ ادا کرنا ہے، تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہتر طرف جا سکے، اور بہتر سے بہترین انسان جو ہے وہ پیدا ہو سکے ہمارے معاشرے میں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديك۔ اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل لي موتا راحة لي من كل شر۔ اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خوفك أخوف الأشياء إلي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادك۔ یا اللہ
یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ میں بے شک گر کر مرنے، ڈوب کر مرنے، دب کر مرنے اور جل کر مرنے سے تیری پناہ مانگتی ہوں، اور ہم سب تیری پناہ چاہتے ہیں کہ اس موت سے جو جس وقت ہمیں شیطان اچک لے، اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس سے کہ تیرے راستے میں پیٹھ پھیرتے ہوئے مارے جائیں، اور ہم پناہ چاہتے ہیں کہ ہماری موت زہریلے جانوروں کے ڈسنے سے واقع ہو۔ اللہ ہمیں ان سب موتوں سے بچانا، ہمیں اپنی رحمت کی موت عطا کرنا، ایمان کی موت عطا کرنا اور کلمہ پہ موت عطا کرنا۔ اے اللہ تو ہمارے دین کو ہمارے لیے سنوار دے اور ہمارے معاملے کا محافظ بن جا، ہماری دنیا سنوار دے جس میں ہماری معیشت ہے، ہماری آخرت سنوار دے جہاں ہم نے لوٹ کر جانا ہے، ہماری زندگیوں کو ہر بھلائی میں اضافے کا موجب بنا دے۔ اے اللہ موت کو ہر برائی سے راحت کا سبب بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت کے لیے چن لے۔ اے اللہ ہمارے اندر ہر چیز سے زیادہ اپنی محبت پیدا کرتے، ہمیں ہر خوف سے، ہر چیز کے خوف سے اپنی محبت زیادہ کرتے، دنیا کی ہر طلب پر اپنے ملاقات کا شوق پیدا کرتے۔ اے اللہ ہم مسلسل قرآن پاک میں مسلسل یہی چیزیں پڑھ رہے ہیں، یا اللہ ان کو ہمارے دلوں کے اندر، ہماری روحوں کے اندر ڈال دے۔ یا اللہ ہم تیرے ان تمام احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ جب ہم ان پر عمل کریں گے تو تیری محبت ہمارے دل کے اندر پکی ہو جائے گی۔ اللہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع آئے گا۔ اللہ ہم تیرے راستے پر چلنے والے بن جائیں، ہمیں اس ساری دنیا کو ہمارے لیے ٹھنڈک بنا دے، اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہماری عبادت کو بنا دے۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع ڈال دے۔ اے اللہ جب ہم تیرے سے محبت کریں گے تو ہی ہماری نمازیں جو ہیں وہ اچھی ہوں گی، ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو اجاگر کر دے۔ اے اللہ تمام بہنیں جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، جو میرے ساتھ یہاں پہ ہیں، یا اللہ سب کی دلی خواہشوں کو، جو جائز خواہشات ہیں، جو جائز مرادیں ہیں، سب کو پورا کر دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے، بے اولادوں کو اولاد عطا کر دے۔ اے اللہ سب بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ سب کی مشکلیں آسان کر دے۔ اللہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر مشکل، مصیبت، تکلیفوں میں گرا ہوا ہے اس وقت، یہ ہماری اپنی ہی کی ہوئی حالتیں ہیں، ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ کمائی ہے، لیکن اے اللہ تو رب کریم ہے، تو رب رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو رحمت کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے تمام بہن بھائی، ماں باپ جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کو بخش دینا، اور جو دنیا میں ہے یا اللہ ان کا ایمان پر خاتمہ کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ اشہد ان آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور جو بہنیں انڈیا میں ہیں، جو یو اے ای میں ہیں، اور جو اور جگہوں پہ ہیں، ان کا الحمدللہ کل روزہ ہے، ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ان سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اور ہم لوگوں کے لیے بھی آسانی کرے کہ ہم لوگ بھی خیر و عافیت کے ساتھ روزے کے رمضان کے اندر شامل ہوں، شوق و ذوق کے ساتھ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کل بہت کرم ہم سب پر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور کرم ہم سب پر، ہمارے ملک پر اسی طرح جاری رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔